बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप है और स्टोरी ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को हटाया जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब को लाया जा रहा है, और साथ ही कि ये हुकूमत जा रही है, ये करप्शन की कहानियाँ, ये अचानक क्यों खलबली सी मच गई है, ये चक्कर क्या है, इस पर तफसील से बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी तबसरों, तजियों, ख़बरों की भरमार है, यूँ समझ लीजिए, और हर नई आने वाली ख़बर आप तक पहुँच रही है बिला ताख़ीर और हर वक्त और बर वक्त। तो साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं। और उन इलाक़ों में सदका जारिया के तौर पर कम अज़ कम अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, पानी पिलाइए। पानी उनका हक है, उस एरिया के वो बेचारे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ पानी मांगते हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा। साथ ही ये कि जनाब ये क्या है। अच्छा, मेरी तरह आपके जहन में भी पहला सवाल यही आएगा कि यार ये किस तरह का सवाल है, जब शहबाज शरीफ साहब इतने शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते, वो एक बाईपास का क्रेडिट भी आर्मी चीफ को देते हैं। वो इतना कुछ करने के बावजूद इतना मफाहमती प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मज़ाहमत वाला, लोग कहते हैं मज़ाहमत वाला बटन ही कोई नहीं, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक मफाहमत पे बिलीव करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक मफाहमती बंदे हैं, तो इतने शरीफ आदमी को हटाने का क्या, क्यों इस तरह की खबरें और क्यों इस तरह की अफवाहें आई हैं। ठीक, मैं सादा अल्फाज में। और फिर ये कि मोहसिन नकवी साहब को बनाने की बात हो रही है, और ये वैसे मोहसिन नकवी साहब सेनेटर हैं, सेनेटर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता होता। प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है कि वो कौमी असम्बली का मेंबर हो। ठीक हो गया, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ज़रूरी है कि वो कौमी असम्बली का मेंबर हो। वज़ीर बन सकता है सेनेटर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है कि वो MNA हो। लेकिन उसके लिए क्या कोई इतना बड़ा टास्क तो नहीं है ना। शौकत अजीज़ को लड़वा दिया गया था इलेक्शन फौरी तौर पे। 45 दिनों की गेम होती है, 1.5 महीना, पौने 2 महीने में वो आ जाता है जनाब। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ से उसको सेनेटरशिप से रिज़ाइन करवाओ, कौमी असम्बली की कोई सीट खाली करवा के उसको लड़वाओ, और फिर आपके इधर बन जाए। ठीक हो गया ना। अच्छा, लेकिन ये अफवाहें हुई क्यों हैं कि जी हुकूमत जा रही है, ये करप्शन की कहानियाँ, ये ख्वाजा आसिफ के बयानात, ये वो सारा कुछ, ये हुआ क्या है, क्या मामला क्या होता है, क्यों होता है ऐसे, ये कौन छोड़ता है इस तरह के शोशे, ये इस तरह की अफवाहें। ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर हमने भी पता किया कुछ लोगों से, कुछ हुकूमती बयानात भी इस तरह से आए हैं और कुछ हुकूमत के बहुत ही अहम ज़राए से, तो वो भी परेशान हैं। किस वजह से परेशान हैं ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन परेशान हैं, उनको पता है, वो मान रहे हैं कि कोई गड़बड़ ज़रूर है, कुछ इस तरह से खलबली मची है, ये बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। और पैसा, एक दूसरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं यार क्या होने लगा है, एक अनसर्टेनिटी सी कंडीशन बन गई है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल बन गई है, एक अजीब सी खलबली मची है जनाब। वो वीडियोस कभी सामने आ रही हैं, तो कभी पुलिस की वीडियोस, तो कभी करप्शन, तो कभी क्या, तो इस तरह से ना। तो ये सारा कुछ क्या है, मैंने भी पता किया, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की है। नाम ना बताने की शर्त पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ है। अच्छा, अब गड़बड़ क्या है इसकी मैंने खोज लगाई है। असल में मामला, जो असल $1 मिलियन सवाल है ना, ये आपको ज़रूर बताऊं, क्योंकि असल में मसला ये है कि यहाँ दिखता कुछ और है तो वो फिर होता कुछ और है। सियासत में हमेशा यही है कि जनाब कुछ जो है ना इस तरीके से ये सूरत हाल होती है सियासत में कि जो कहा जाता है ना वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो बताया नहीं जाता। अब समझ आ गई आपको। ठीक, और ऐसे ही होता है जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में एक शोशा कि जी उसको हटाया जा रहा है, तो बेसिकली वो एक शोशा नहीं था, वो एक, मैंने आपको पहले भी बताया कि कराची बिलावल हाउस में एक मुलाकात हुई थी
آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی. اب مجھے میں نہیں بتا سکتا کہ کس کی ہوئی تھی، اور کوئی 3-4 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس میں کچھ خدشات پیدا ہوئے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کوئی ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آصف علی زرداری صاحب وہ بھی بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، انہوں نے خود ہی یہ خبر مبینہ طور پر لیک کر دی، اور اس لیک کرنے سے پھر بہت سارے لوگ مطلب ہے کہ بیک فٹ پہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر محسن نقوی صاحب نے بھی بیان دیا اور کچھ اوروں نے بھی دیا، انہوں نے کہا نہیں زرداری صاحب کو نہیں ہٹایا جا رہا. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ان کے یہ اصل میں حقیقت تھی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب کہ استعفیٰ، کس کو کیا پتہ تھا کہ خواجہ صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے خود ہی جو ہے نا یہ سارا کچھ چکر چلا کے تو کہا کہ جی اس کی خبر پھوڑ دی ہے، اس کی بریکنگ نیوز خواجہ آصف صاحب نے مبینہ طور پہ خود دی، اور جب وہ ہوا تو پھر اس کے بعد اس کی تردید آ گئی، جیسے زرداری صاحب والی آئی. تو اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب وہ تردید. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ میڈیا میں آئیں، عوام میں اس کا بیک لیش آئے، اس کا کس طریقے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ خفیہ طور پہ چپکے چاہتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے. تو پھر آگے بھی سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، کانوں کان خبر تو ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا، یہاں تو ہند سندھ پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی کام ہوتا ہے تو پھر وہ، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بدنام بھی نہ ہوں اور کام بھی کر جائیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو خیر میں نے اس پر ذرا کھوج لگائی، میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، معاملہ کیا ہے آخر. شہباز شریف صاحب جناب آپ بیٹھ جائیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں، وہ ایک بائی پاس کا بھی کریڈٹ آرمی چیف کو دیتے ہیں، وہ خود سے چھینک نہیں سکتے، وہ خود سے. تو یہ کیا چکر. اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف صاحب کو کسی بھی حوالے سے کچھ نہ کچھ کسی بھی طریقے سے بھائی سے پوچھنا پڑتا ہے، نواز شریف صاحب سے. جیسے مریم صاحبہ کو پوچھنا پڑتا ہے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو پوچھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو پوچھ کے کرنی پڑتی ہیں. اب معاملات اس طرح سے کچھ تھے. آگے آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم. یہ میں آپ کو سارا کوئی تفصیل سے بتاتا ہوں. اس ترمیم میں بہت کچھ کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں ہونی جا رہی ہیں جو خود یعنی حکومت کو تو چھوڑ دیجئے، حکومت سمیت سیاستدانوں کو، اپوزیشن کو بطور سیاستدان، ایک سیاستدان کو بطور سیاستدان وہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہوں. مثلاً آپ سوچ رہے ہوں گے کس طرح، مثلاً تیزی سے جاتا ہوا پریزیڈنشل سسٹم کی طرف ایک اشارہ. ٹھیک ہو گیا. اب اگر وہاں جاتا ہے تو پھر ان سیاستدانوں کی ضرورت تو بڑی کم ہو جائے گی، بڑا مصیبت پڑ جائے گی. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں پریزیڈنشل سسٹم کی بات ہوئی تھی، پہلی مخالفت شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، کیونکہ الیکٹیبل ہے نا. تو وہ جب پریزیڈنشل سسٹم آئے گا تو پھر یہ سیاستدانوں کی، پھر یہ جمہوریت کی اس طریقے سے پارلیمانی سسٹم میں، پھر یہ الیکشن کی، پھر وہ الیکٹیبلز کی کیا ویلیو رہ جائے گی. وہ تو صدر اٹھ کے کسی کو بھی وزیر بنا دیتا ہے، اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ہی ہونے چاہیے لوگ قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے. تو اس میں تو اس طریقے سے وہ کسی کو بھی اٹھ کے وزیر بنا دے گا. اب تو بناتے ہیں نا مشیر وغیرہ یا معاون خصوصی باہر سے نا، وزیر تو نہیں بناتے. وزیر تو ایک مخصوص مدت کے لیے، اس کے بعد یا تو اسے قومی اسمبلی کا ممبر بننا پڑتا ہے یا پھر سینٹ کا بننا پڑتا ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا 18ویں ترمیم کے 27ویں ترمیم میں یہ ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہوگی. اس ترمیم کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے یہ ترمیم کی تھی، 18ویں ترمیم غالباً 2010 میں، جس میں صوبوں کو ایک اختیار ملا تھا. این ایف سی ایوارڈ کی بھی اس کی ایک دوبارہ سے اس کی ری پوزیشننگ ہوئی تھی. تو اب اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ذرا وہ گڑبڑ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ شروع ہی سے جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے اس سے بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ تصور کرتی ہے. اور جنرل باجوہ صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو صحافیوں کا ہر وقت میلہ لگا لیتے تھے.
تو وہ تو کھل کے کہتے تھے کہ جو سب سے بڑی غلطی یا سب سے بڑا گناہ ہوا ہے نا آئین پاکستان میں، یہ وہ 18ویں ترمیم ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات تھی، یہ صرف ایک آرمی چیف کی بات نہیں تھی، اور وہ بات آج تک بھی قائم ہے، اور اسی پر کہ یہ اس حوالے سے اس پہ بھی سیاستدانوں کو ذرا اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس طریقے سے یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ مثال کے طور پہ سروسز چیف کی جو ایکسٹینشن کی گئی تھی 2 سال، یعنی 5 سال ان کی مدت کا، تو ابھی تو اس کو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی نا، تو کیا 27ویں ترمیم میں کیا اس کو بھی پروٹیکشن دی جائے گی؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ آئین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، یہ صرف اس ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، تو وہ ایکٹ والی تبدیلی ذرا کس طریقے سے، اور وہ تھوڑا سا بھی ایک چیز سوال پیدا کر رہی ہے اور کو خدشات پیدا کر رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی نواز شریف کی اپروول ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ترمیم تو ہو چکی ہے، آرمی ایکٹ میں ہو چکی ہے 5 سال کی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا صرف اس کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ 2027 تک یہ مدت ہے، اور پھر اس کے بعد 2029 تک یہ حکومت ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ پھر 2027 میں بھی کوئی جانے کو تیار ہے یا نہیں جانے کو تیار؟ ایک اور بات ہے کہ یہاں پر جو امریکہ کے وہ جو مائن اینڈ منرل بل کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس صورتحال، وہ بھی ایک الگ چکر ہے۔ تو کیا وہ بھی اس طریقے سے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال، اب نواز شریف صاحب جیسے بہت سارے موقعوں پر اڑ جاتے ہیں، یہ بہت سارے اصولی چیز، اور اب ان کو آگے جب الیکشن آئے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بہت بھاگم دوڑ کر رہی ہیں، اور بہت ہی جو ہے نا ان کے دن رات ان کے وہ نیند بھی کم ہو گئی ہے، اور سارا کچھ اتنا کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی گراؤنڈ پہ وہ امپیکٹ نہیں بن رہا۔ کیونکہ ایک تاثر جا چکا ہے کہ یہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، یا جیسے تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوٹ چاٹیاں ہیں، حالانکہ خود وہ سب سے بڑے بوٹ چاٹیاں رہے ہیں، لیکن اب وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بوٹ چاٹیاں ہیں، اور یہ وہ بس ساڑی گال ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ اس تاثر نے بہت زیادہ نون لیگ کی سیاست کو نقصان دیا ہے۔ اسی تاثر کی وجہ سے پیپلز پارٹی حکومت میں انہوں نے صدر بھی لے لیا، چیئرمین سینٹ بھی لے لیا، گورنر بھی اپنے لے لیے 2، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کا ڈپٹی چیئرمین بھی لے لیا، لیکن پھر بھی وہ محفوظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ یار یہ جو تاثر ہے نا، جو گند اور جو ڈسکریڈٹ آئے نا، یہ نون لیگ پہ آئے، ہم پہ نہ آئے۔ یہ زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، ان کو کئی مرتبہ یہ کہا گیا منت سماجت کہ جی اب آپ بھی کابینہ میں آ جائیں، کہتے نہیں ہم کابینہ میں، جب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہر بل میں بھی دے رہے ہیں، ہر قانون سازی میں، ہر قسم کی چیز میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا اگر وہ آنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ساتھ پنجاب میں بھی اتنا بڑا حصہ مانگ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں مل رہا۔ خیر، اب یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اب اسی تاثر کی وجہ سے پیپلز پارٹی نہیں آئی۔ یہ تاثر اتنا گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ نون لیگ اگر کوئی اچھے کام بھی کرتی ہے تو وہ ان کے اچھے کام بھی گہنا جاتے ہیں اسی تاثر کی وجہ سے کہ یہ جناب ان کی گل ہو گئی ہے اور ان کا یہ۔ تو اب نواز شریف صاحب پریشان ہے کہ یار اگلے الیکشن تک اگر یہی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہی پوزیشن بنے گی، کیونکہ جس طرح سے پچھلے الیکشن میں بنا، اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یار پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی بہت ساری سیٹیں جیتی اور ان کا نشان بھی غائب کر دیا گیا، اور یہ ہے کہ ان کو آزاد جتوایا گیا، اور یہ صرف کو پی ٹی آئی کے خلاف سازش تھی۔ سر یہ صرف آزاد ہونا، ان کے امیدواروں کو، کینڈیڈیٹس کو آزاد کرنا، یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ سازش نون لیگ کے خلاف بھی تھی کہ اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ نواز شریف کسی ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر ہم یوں کریں گے کہ یہ تو چونکہ سارے آزاد آ گئے ہیں نا، ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کے حکومت بنوا لیں گے۔ اب سمجھ آ گئی؟ عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اگر عمران خان نہ چاہے یا کوئی اور ان کی پارٹی نہ چاہے تو وہ تو ہے، یہ ہے نا، یہ تو ہیں آزاد تو کسی طرف میں مل جائیں،
وہ مل جائیں، وہ حکومت بنا لیں، اور ایک وزیر اعظم بن جائے، ایک صدر بن جائے، منسٹریاں بھی تقسیم کر لیں، جیسے علی امین گنڈاپور عمران خان کی بات نہیں مان رہے، اسی طرح سے یہاں بھی کسی کو بنا دیتے، وہ بھی نہیں مان رہے تھے، اب کون سے مان رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر اور باقی سارے کون سی ان کی بات مان رہے ہیں؟ عمران خان ایک بات کرتے ہیں تو وہ یہاں آ کے دوسری بات کر دیتے ہیں۔ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کئی دفعہ کہہ چکی ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے میں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ یہ آزاد اس لیے کرائے گئے تھے کہ اگر نون لیگ یا نواز شریف نے ضد کر دی، ان کو ساتھ ملا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا لو، وہ تو ایک اور بات کہ پھر ساتھ پنجاب والی کو گڑبڑ کر دو۔ تو خیر اب یہ ایک اس طرح کی صورتحال تھی کہ کچھ چیزیں ہیں کہ شہباز شریف کو پوچھنی پڑ۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ کیا محسن نقوی صاحب کو سینیٹرشپ سے استعفیٰ دلا کے ان کو ایم این اے بنوا کے 45 دنوں میں یا 2 ماہ میں مثال کے طور پہ تو یہاں لا کے تو پرائم منسٹر بنایا جائے گا؟ یہ بہت ایک آپ کہہ لیں پاکستان میں کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، باقی آزاد ہیں، ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دھمکی ٹیکٹکس بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی صورتحال، یہ افواہ اور یہ خبر جو چھوڑی گئی ہے یا پھوڑی گئی ہے، یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے کہ دیکھو اگر تو آپ یہ باتیں مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو ہم بتا دیں کہ پھر پنجاب والی بھی گڑبڑ ہو جائے گی، پھر یہاں پر بھی ہو، کیونکہ پنجاب میں پھر آپ کو پتہ گورنر پیپلز پارٹی کا ہے، تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، پھر پنجاب میں مسائل ہو جائیں گے، پھر یہاں پر بھی محسن نقوی صاحب کو لا کے ساتھ ہی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے تو پھر یہ صورتحال آپ کے قابو سے نکل جائے گی۔ اب یہ ایک اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پھر سے نون لیگ والوں کو کہا جائے کہ اچھے بچے بنو، لیکن کل بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات بھی بہت اہم ہے۔ اگر ایک بات ہوتی ہے نا کہ جی حکومت کے مفاد پر کوئی اس طرح سے ہٹ ہو رہی ہے، حکومت کا مفاد ہٹ ہو رہا ہے یا باقی کوئی اس طرح سے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جو سیاستدانوں کا مجموعی طور پہ مفاد ہٹ ہو رہا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں کہ جو سیاستدان چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے پی ٹی آئی سے ہو، مولانا صاحب سے ہو، کسی بطور سیاستدان اس کا بطور ایک سیاست کا نقصان ہو رہا، اور سیاستدانوں کا کلیکٹیو مفاد ایک جب ہٹ ہونے لگے تب کچھ چیزیں اور بدلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب نون لیگ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ نے ایک تہیہ کیا تھا کہ یار ہر دفعہ ہم نے تو دیوار کے ساتھ ٹکر نہیں مارنی نا، اب کی بار ہم دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے۔ لیکن ایک بڑے سیانے بندے نے کہا تھا کہ آپ نے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، فیصلہ کیا ہے کہ آپ دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ادھر سے مطالبات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آخر ایک مطالبہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس پہ آپ اڑ جائیں گے یا آپ کی مجبوری ہوگی، آپ نہیں کر پائیں گے، یا اس طریقے سے آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی سوئی اڑ جائے گی، یا مجبوری ہوگی آپ اس حد کو عبور نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ پھر عوام میں نہیں جا سکیں گے، یا آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی، جو اوورآل اختیار ختم ہو جائے گا اور یہ گڑبڑ، تو اس مطالبے پہ آپ رک جائیں گے اور اس مطالبے پہ آپ کو مزاحمت کرنی پڑے گی۔ تو جہاں سے آپ کو مزاحمت کرنی پڑے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اصول ہے، آپ 1947 سے لے کر اب تک دیکھ لیں، جو بندہ بھی آئے ان کے ساتھ ظفر اللہ جمالی صاحب نہیں چل سکے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اصول ہے کہ جو بھی آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آئیں، آپ ان کے 99 باتیں مانیں نا، 99% آپ ان کی مان لیں، 1% پہ اڑ جائیں، وہ 99 پر پانی پھر جاتا ہے، اسی 1% کی بنیاد پر آپ کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے۔ اب یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کروں گا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔